खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सब की सलामती हो। हम खुदावंद के मशकूर हैं जो अपने बच्चों को बरक़ात बख्शते हैं और हमें ज़िंदगी की लवाज़मात से नवाजते हैं। आज इस मज़मून पर गौर करना चाहते हैं। वह खुदावंद घर का कायम करने वाला है। लॉर्ड बिल्ड्स द हाउस। इससे पहले कि खुदा का पाक कलाम खोलें, आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें ज़िंदगी देने वाले कादर मुतलक सच्चे और ज़िंदे खुदावंद खुदा, ज़िंदगी की बरक़ात तेरी तरफ से हैं। हम आज खुदावंद से तेरी ज़िंदगी बख्श कलाम को खोलना चाहते हैं, तो चाहते हैं इसके वसीला से खुदावंद हमें बड़ी बरकत दे। तेरे पाक और मुक़द्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जो इंसान अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दिन रात तगो-दो में लगा रहता है और इस कोशिश में होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी मेहनत और काविश के साथ खुशियों को ला सके, अपने घर को कायम कर सके, खुदावंद की बरक़ात को अपनी ज़िंदगी में महसूस कर सके। लेकिन जब हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में देखते हैं, ज़बूर 127 में मरकूम है, लिखा अगर खुदावंद एक घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत एबस है। अजी तो हम चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश करें, हम अपनी उन बरक़ात और उन खुशियों को उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक खुदा हमें अता ना करे। क्योंकि इंसान जब सुबह सवेरे उठता है तो बहुत सारे मंसूबे बनाता है और अपने काम काज में, ज़िंदगी की ज़रूरियात में, उसकी जो परेशानियों में मसरूफ़ हो जाता है। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि जब हम अपने घर से निकलते हैं या जब हम अपना काम शुरू करने से पहले क्या हम अपना वक्त खुदा को देते हैं या अपनी मसरूफियात में खुदा को याद रखते हैं? क्योंकि खुदावंद जो है वो ही घर का बनाने वाला और बरक़ात बख्शने वाला खुदा है। जब हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में खुदावंद के एक बंदे का ज़िक्र पढ़ते हैं, खुदावंद का बंदा अयूब, तो खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि अयूब जो था वो खुदा का ऐसा बंदा था जो पाक और मुक़द्दस समझा जाता था खुदा की नज़र में। खुदा ने कहा कि वो कामिल है, रासबाज है, खुदा से डरता है, बदी से दूर रहता है। और यहाँ पर उसकी ज़िंदगी में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ जो खुदा के कलाम में पहला बाप उसकी 5 आयत में मरकूम है, लिखा है अयूब सुबह सवेरे उठता था और अला सुबह लिखा वो अपने बच्चों के लिए उनके नाम लेकर सब के लिए अलग-अलग कुर्बानियाँ देता था। जब हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में को देखते हैं तो हम इस बात पर गौर करते हैं कि जो लोग खुदा के साथ चलने वाले हैं उनकी ज़िंदगियाँ इसी तरह की हैं। क्योंकि अयूब जो था वो हर रोज़ खुदा की इबादत करने वाला था, खुदा के साथ चलने वाला था। और यह यहाँ लिखा है कि वो हर रोज़ जब खुदा की इबादत करता था तो उसी के साथ वो अपने बच्चों के लिए कुर्बानियाँ भी देता था, ताकि अगर उनसे कोई खुता हुई है, अगर उनसे कोई गुनाह हुआ है, उनके दिल में कोई मगरूर की बात आ गई है, तो खुदा से उसके लिए वो माफ़ी मांगे। और लिखा है कि अयूब खुदावंद के हजूर अपने बच्चों को लाता और उन्हें खुदा के नाम से मसा करता था। ये जो वालिदैन होते हुए ये हमारा एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है कि हम अपने ख़ानदान को, अपने बच्चों को खुदा के पास लाना सीखें और खुदावंद से पुकार करना सीखें और उससे फरियाद करना सीखें। क्योंकि जब हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में देखते हैं, ज़बूर 5 बाब और उसकी 3री आयत में खुदावंद का बंदा दाऊद लिखता है, कहता है खुदावंद खुदा, मैं सुबह सवेरे उठकर अपनी आवाज़ तेरी तरफ बुलंद करूँगा। मैं सुबह खुदावंद तुझसे दुआ करके इंतज़ार करूँगा। हम बेशक ज़िंदगी की तगो दो में तो हैं, लेकिन इसी असना में
خدا کا بندہ اس بات کو ہمارے سامنے وضاحت کرتا ہے اس بات کی کہ جس طرح خداوند کا بندہ ایوب خدا کے پاس آتا تھا، اسی طرح خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے خداوند خدا میں اپنی آواز تیری طرف بلند کروں گا، اے خداوند میں صبح سویرے اٹھ کر تجھ سے دعا درخواست کروں گا، اور خدا میں صبح ہی دعا کر کے خداوند تیرا انتظار کروں گا کہ تو اپنی رحمت اور اپنے جلال مجھ پر ظاہر کرے۔ یعنی تو ہم کئی دفعہ زندگی کے مصروفیات میں اتنا گھر جاتے ہیں کہ ہم دعا کرنا بھول جاتے ہیں، خدا کا پاک کلام پڑھنا بھول جاتے ہیں، خدا کی طرف دھیان دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ بے شک ہم اپنے منصوبہ جات کو تو اپنے سامنے رکھتے ہیں، لیکن خدا کو اپنے سامنے نہیں رکھتے، اور اسی لیے کئی دفعہ جب ہم ناکام ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ وہ کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں نہیں ہو سکتے، تو پھر ہم اس وقت محسوس کرتے ہیں کہ ہماری روحانی زندگی کتنی کمزور ہے۔ یہاں پر خدا کا بندہ اسی طرح زبور 119 میں خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے 145 آیت میں کہتا ہے خداوند میں پورے دل سے تجھ سے دعا کروں گا، سچے دل کے ساتھ وہ کہتا ہے خداوند میں تجھ سے دعا کروں گا، اور خداوند جب میں سچے دل سے تجھ سے دعا کروں گا تو خداوند تو مجھے جواب دے گا، میں تجھ سے دعا کروں گا کیونکہ تو مجھے بچائے گا، کیونکہ خداوند تیری شہادتیں جو تو نے میرے لیے قائم کی ہیں میں ان کو مانوں گا، اور پو پھٹنے سے پہلے خداوند میں اپنی رجوع تیری طرف لگاؤں گا۔ یہ خداوند کی برکات حاصل کرنے کا بہترین طریقہ وہ یہ بتایا گیا کہ جب ہم اپنے سارے کام کاج کرنے سے پہلے صبح سویرے اٹھتے ہیں، اور صبح سویرے جب ہم اٹھتے ہیں بے شک ہمارے پاس وقت کی کئی دفعہ قلت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں تھوڑا سا وقت نکال کر خدا کے کلام کو پڑھنا چاہیے، خدا سے دعا کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی خدا کے لیے مخصوص کرنی چاہیے، اور جو ہم کلام کا حصہ پڑھیں اس کو اپنے ذہن میں پورا دن رکھیں تاکہ اس کے وسیلہ سے ہماری روحانی تقویت ہو۔ اور خدا کا بندہ یہی کہتا ہے کہ میں اپنا دھیان خداوند کے کلام کی طرف لگاؤں گا، میں اس سے دعا کروں گا، اس کے سامنے میں فریاد کروں گا۔ یہاں پر بلکہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ خداوند جب میری دعا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ خداوند تجھ تک نہیں پہنچی، تو کہتا ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ رو کر اپنی ماں سے درخواست کرتا ہے خداوند میں رو کر اپنی درخواست تیرے سامنے پیش کروں۔ عزیزو، چھوٹے بچے جو ہیں اگر ان کی نہ سنی جائے، ان کی فریاد ماں باپ یا دوسرا جن کے سامنے وہ رکھتے ہیں، جب اس کو ان کی آواز کو نہ سنا جائے تو رونا شروع کر دیتے، لیکن جب وہ روتے ہیں تو دوسرے شخص کو اس پر ترس آ جاتا ہے، ماں باپ کو اس پر ترس آ جاتا ہے، اور وہ اس کی فریاد کو ضرور سنتے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ تو ہمارا آسمانی باپ جب ہم دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اذیت میں ہیں، یا ہماری مالی ضروریات ہیں، یا ہماری روحانی ضروریات ہیں، یا ہماری خاندانی ضروریات ہیں، جب ہم خدا کے سامنے گر کر خدا سے دعا کریں گے تو آسمان کا خدا ہماری دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ لیکن ضروری بات یہاں پر خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ جو ہم صبح سویرے خدا کے پاس آنا سیکھیں، اس لیے ہم یہ چاہے اپنی کوشش اور کاوش سے جتنا مرضی اپنے گھر کو بنائیں، اپنی زندگی کو سنواریں، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر خدا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت بیکار ہے، اگر خدا ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاب نام بیکار ہے۔ اس لیے کہ جو شہروں کی، زندگیوں کی، گھروں کی حفاظت کرنے والے خدا کے فرشتے، ہمیں خدا سے دعا کرنا ہے کہ خداوند تو میرے گھر کی مدد اور حفاظت کر، خداوند تو میری ضروریات کو اپنے خزانے سے پورا کر، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے فضل کا خزانہ اتنا بڑا ہے کہ ہم حیران ہو جائیں گے کہ خدا کس طرح ہماری ہر ضرورت کو اپنی قدرت سے پورا کرنے کو رکھتا ہے۔ اس لیے جو ہم اپنی
کوشش اور کاوش میں تو لگے ہیں، لیکن ہم خدا سے کتنی مدد مانگتے ہیں اور خدا کے پاس کتنا ہم دعا و درخواست کر کے خدا کے پاس آتے ہیں۔ یہاں پر خدا کا بندہ زبور 127 میں ہی کہتا ہے، تمہارے لیے سویرے اٹھنا، دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا عبث ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ یہ تو جب ہم خدا کے ساتھ وفاداری میں چلنا سیکھیں گے، اس کی قربت اور نزدیکی میں رہنا سیکھیں گے، تو خدا ہماری ضروریات کو اپنے خزانے سے پورا کریں گے۔ کچھ لوگوں کا ذکر ہے، جب ہم یسایا کی کتاب اور اس کا 5واں باب اور اس کی 11 آیت سے دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں جو نشے میں ہیں، اور نشے کی وجہ سے لوگ رات کو سو نہیں سکتے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ رات کو ٹی وی لگاتے ہیں اور کئی گھنٹے وہ ٹی وی پہ صرف کرتے ہیں، وقت صرف کرتے ہیں، ڈرامے دیکھنے کے لیے، دوسرے پروگرام دیکھنے کے لیے۔ بہت سارے لوگ فون پر اپنا وقت صرف کرتے ہیں، بہت سارے لوگ انٹرنیٹ پر اپنا وقت صرف کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں۔ لکھا ہے وہ رات بھر جاگتے رہتے ہیں اور شراب نوشی کرتے ہیں، اور وہ جشن مناتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، اور ہر قسم کا میوزک استعمال کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ناچتے ہیں اور دوسرے غلط کام کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خدا کے پاک کلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام مقدس اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ بے شک یہ لوگ رات بھر جاگتے ہیں، اور وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم اس بیداری کے ساتھ سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہم ٹی وی پر وقت صرف کرتے ہیں، جب ہم انٹرنیٹ پر وقت صرف کرتے ہیں، فیس بک پر وقت صرف کرتے ہیں، نشہ استعمال کرتے ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ سکون کی تلاش میں ہیں۔ لیکن خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جو حقیقی سکون، حقیقی اطمینان خدا کے پاس ہے۔ جب ہم اپنی زندگیاں خدا کو دیں گے تو خداوند ہمیں حقیقی اطمینان اور تسلی عطا کریں گے، اور جب تک ہم اپنی زندگیاں خداوند کو نہیں دیتے ہم ان برکات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ خداوند کی زندگی بخش کلام ہے، جب ہم لوکا کی انجیل اور اس کے پہلے باب میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے یہ خداوند یسوع مسیح، لکھا ہے وہ صبح سویرے اٹھے اور وہ جا کر ویرانے میں دعا کر رہے تھے، دعا کرنے لگے، اور انہوں نے شاید کئی گھنٹے دعا میں صرف کیے۔ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں تھے تو کئی دفعہ وہ پوری رات بھر خدا سے دعا کرتے تھے، اور اسی طرح عام طور پر وہ صبح سویرے اٹھ کر خدا سے دعا کرتے تھے۔ تو جب ہم صبح سویرے اٹھ کر خدا سے دعا کرتے ہیں تو ہم خداوند کی وہ برکات، اس کی وہ قدرت کو محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، جس کے وسیلہ سے ہمارے گھر میں برکت آ سکتی ہے۔ اس لیے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جو ہم بے شک کوشش اور محنت سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کو بنانے والی قدرت جو ہے وہ خداوند کی قدرت ہے۔ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو ہماری محنت، ہمارا کام، ہماری کاوش سب کچھ بیکار ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے، اس سے برکات حاصل کرنے کی ضرورت ہے، خداوند سے مانگنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم خدا سے مانگیں گے تو خدا ہمارے گھر کو بھی درست کریں گے، خدا ہمارے خاندان میں برکات بخشیں گے، اور جو ہم دعا اور فریاد خدا کے سامنے رکھیں گے خداوند اس کو اپنے جلال سے پورے کریں گے۔ اس لیے کہ عزیزو، ہم بے شک جتنی مرضی کوشش کریں، ہم جتنی مرضی محنت کریں، ان برکات کو صرف اور صرف خدا عطا کر سکتا ہے جس سے گھر قائم ہوتا ہے۔ انسان کے پاس شاید ضروریات کی سب چیزیں ہوں، شاید گھر وہ پوری چیزوں سے بھرا ہوا ہو، لیکن اگر خدا وہاں نہیں ہے، خدا کا کلام وہاں نہیں ہے، اگر خدا کا روح وہاں نہیں ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں حقیقی اطمینان نہیں ہے۔ اس لیے جو ہمیں خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خداوند کی زندگی بخش کلام میں سے ملاکی کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی
2 اور 3 آیت دیکھتے ہیں تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے اس دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی عیساؤ کی طرح ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی یعقوب کی طرح ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمارا خدا ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہے۔ اور وہ خدا یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یعقوب کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، خدا کہتا ہے میں ان کو برکات پر برکات بخشوں گا۔ جو خدا نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، خدا وہ برکات عطا کرے گا۔ لیکن دوسری طرف خدا یہ کہتے ہیں کہ جو اپنی زندگی عیساؤ کی طرح بناتے ہیں یا جن کی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، تو خدا کہتے ہیں کہ میں ان کے گھروں کو برباد کر دوں گا۔ یہاں پر یہ بھی لکھا ہے ان کے پہاڑ، ان کی عمارتیں، ان کی ملکیتیں، ان کے میراث، خدا کہتا ہے گیدڑوں کی میراث ہوگی، ان کی میراث ویران ہو جائے گی۔ اور خدا کہتے ہیں کہ وہ جگہ کو تعمیر کریں گے، لیکن رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں ان کو ڈھا دوں گا۔ اگرچہ وہ تعمیر کریں گے، میں انہیں ڈھا دوں گا اور ان کا نام مٹا دوں گا۔ وہ شرارت کے لوگ ہیں اور ان کے پر خدا کا قہر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں خدا کی مرضی کے مطابق نہیں۔ لکھا ہے وہ بے شک کوشش کریں گے، محنت کریں گے، سب کچھ کریں گے، شاید دوسرے لوگوں سے زیادہ محنت کریں گے، لیکن لکھا ہے کہ ان کی محنت بیکار ہوگی کیونکہ اس پر خداوند کی برکت نہیں ہوگی۔ لیکن جب ہم خداوند کے ساتھ چلنا سیکھ لیتے ہیں، ان کی برکات کو حاصل کرنا سیکھ لیتے ہیں، تو ہم بے شک ہمارے گھر میں کم ہو یا ہمارے گھر میں زیادہ ہو، ہمارا گھر چھوٹا ہو یا ہمارا گھر بڑا ہو، ہمارے پاس ضروریات کی چیزیں کم ہو یا زیادہ ہوں، ہمارے گھر میں اطمینان اور خوشی ہوگی۔ ہمارے بچوں میں، ہمارے میاں بیوی کے اندر ایک اطمینان پایا جائے گا جب ہم خداوند کو اپنا وقت دینا سیکھیں گے، جب ہم خداوند کے کلام کا مطالعہ کرنا سیکھیں گے، جب ہم مل کر دعا کرنا سیکھیں گے، جب ہم مل کر خدا کے گھر جانا سیکھیں گے، تو خداوند کی رحمت اور اس کی برکت اور اس کی بخشش ہمارے ساتھ ہوگی۔ یہ جو ایک بچہ انگلستان میں لندن شہر میں گم ہو گیا، جب وہ بچہ لندن شہر میں گم ہو گیا تو وہاں پر اس بچے کو وہ چاہتے تھے کہ وہ گھر پہنچے، لیکن بڑی انہوں نے کوشش کی کہ وہ اس بچے کو اس کے گھر پہنچا سکیں، لیکن ان کو مشکل پیش آ رہی تھی۔ اور اس بچے سے انہوں نے بہت سارے سوالات کیے۔ ایک پولیس آفیسر آیا اور اس نے، بابی اس کا نام تھا، اس نے بہت سارے سوالات اس سے کیے۔ تو وہ جو بچہ تھا، آخر کار اس بچے نے ان کو یہ جواب دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں گھر پہنچوں تو آپ مجھے ایک ایسی جگہ لے کر جائیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کون سی جگہ ہے؟ اور لندن کے اندر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے چیرنگ کراس، اور وہ بچے نے کہا کہ آپ مجھے اس کراس پر لے جائیں تو وہاں سے میں اپنا گھر تلاش کر لوں۔ یہ جو آج ہمیں بھی خداوند یسوع مسیح کو پانے کے لیے اس کے کراس کے پاس آنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی صلیب کے چرنوں میں آنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم مسیح یسوع کے چرنوں میں آ جائیں گے تو خدا ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا راہ بتا رہے ہیں، اور وہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ خدا نے انسان سے وہ محبت رکھی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی برکات خداوند یسوع مسیح میں، جس نے خداوند یسوع مسیح کو پایا ہے اس نے زندگی کو پایا ہے، اور اس کے گھر میں زندگی کی ہر ضرورت، ہر برکات خداوند اپنے جلال سے پورا کرنے کو رکھتے ہیں۔ وہی یسوع جو آسمان کے بادلوں پر اٹھایا گیا، وہی یسوع جلد آسمان کے بادلوں سے ظاہر ہونے والا ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیاں خداوند کو دینا سیکھیں، ہم اپنے خاندان کو خدا کے پاس لانا سیکھیں، ہم اپنے بچوں کو خدا کے پاس لانا سیکھیں، ہم اپنے ساتھی کو خدا کے پاس لانا سیکھیں، ہم خداوند کی برکات کو اپنے گھر میں لانا سیکھیں، اس کے کلام کا مطالعہ کرنا سیکھیں، اس سے دعا کرنا سیکھیں، تاکہ خدا آپ کی
اور میری زندگی میں وہ برکات عطا کرے تاکہ ہماری محنت ہماری کاوش ضائع نہ جائے بلکہ اس میں خداوند کی برکات ہوں اور خدا ہمارے گھروں کو قائم کرے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہمیں پیار کرنے والے زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید ہو خداوند۔ تو قدرت اور جلال اور فتح، برکات اور زندگی کا خدا ہے۔ خداوند زندگی کی ساری برکات تیری طرف سے ہے۔ تو ہماری مدد اور رہنمائی کا تاکہ خداوند ہم ہر روز ہر وقت تیرے خوف میں زندگی بسر کرنا سیکھیں، تیرے ساتھ وفاداری میں چلنا سیکھیں، تاکہ خداوند تیری قدرت، تیری رحمت، تیری برکت، تیری بخشش ہماری زندگی اور ہمارے گھر میں پائی جائے۔ تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے جو ہمارا سچا اور زندہ خدا ہے، اس کے پاک اور مقدس نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔